हवा से उड़ते जालीदार पर्दे सिरकते हुए गोलाई में बनी खिड़की से धूप छन से अंदर आती और अपनी झप दिखलाकर एकदम गायब होती। वो कब से यूं ही गाल पर हथेली टिकाए इस मंजर को कैनवस पर कैद करने के लिए कोशा थी। छोटी सी नाक सुकेड़कर उसने एक होंठ बाहर निकाला। रंगों से खेलती वो उठकर खिड़की में आई थी। गाल पर हाथ रखने की वजह से हल्की सी सुर्खी ने वहाँ अपने बसेरा किया था। एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द कर वो खिड़की की रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ी थी। आपसे आज कुछ नहीं हो सकेगा, लगता है भैया से ही कोई आइडिया लेना पड़ेगा। खुद से बोलती उसने खिड़की पर नज़र डाली तो नाजुक लबों पर दिलनशीन मुस्कुराहट खिली थी। इश्तियाक के धागे नज़रों में पिरोए वो कदरे झुक कर आगे हुई तो सामने का मंजर थोड़ा और वाज़ेह हुआ था। सामने डाली पर बैठे परिंदे अपने अपने घरों में रिज़्क़ की तलाश में निकलने को कोशा थे। चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के गिर्द हिफाजती बार बनाने में मसरूफ़ थी तो दूसरी तरफ चिड़िया की मदद में डाल डाल इकट्ठी करता चुड़ा। हर एक के दिल को अल्लाह ने एहसास के नूर से मुनव्वर किया है, चाहे वो परिंदा ही क्यों ना हो। वो ख़ुद भी तो ऐसी ही थी। पर्दे बराबर करते उसकी नज़रें घड़ी पर पड़ी थीं जो सुबह के 6 बजा रही थी। वो सुबह ख़ैज़ी की आदी थी। नमाज़ पढ़कर कुछ देर अल्लाह से कलाम करती। वो सोती नहीं थी। रंगों से खेलना उसका सबसे पसंदीदा काम था जिसे वो बड़ी तनदेही से करती थी। कुछ सोच वो वापस कैनवस तक आई थी और पेंसिल से उस पर कुछ ड्रॉ करती भीना सा मुस्कुराई थी। गजाली आँखों में चमक सी दराई थी। ब्रश को दांतों में दबाए उसने अपने लिए रंग मुंतखब किए थे। ट्रेडमिल पर फुल स्पीड से भागता पसीना पसीना हो रहा था। माथे पर पड़ी लातादार शिकने और सुरमई आँखों में मौजूद सर्द महरी। बटन ऑफ करते उसने टॉवल से अपना पसीना खुश्क किया था। बाएं हाथ से चेहरे पर मौजूद हल्की बड़ी दाढ़ी को सेट करता उसने लबों से प्रोटीन शेक की बोतल लगाई थी और फिर उसके मुंह का ज़ाविया बिगड़ा था और हाथ में मौजूद बोतल दीवार से टकराकर ज़मीन बोस हुई थी। शीला, वो धाड़ा था तो सीढ़ियों पर चढ़ती शीला के कदम डगमगाए थे। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प, कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा वाह किया था। व्हाट इज़ दिस, लफ्ज़ों को चबाता वो घुर्राया था। सर प्रोटीन शेक, उसके आगे लड़खड़ाती ज़बान मतलब बुज़दिली और उसे नफ़रत थी बुज़दिल लोगों से। रियली, उसने एक आईब्रो उचकाई थी और उसके अंदाज पर शीला कंफ्यूज हुई थी कि वो गुस्से में ज़्यादा प्यारा था या बिना गुस्से के। यस गुड, आई एम इम्प्रेस, उसने दोनों हाथों से ताली बजाई थी। शीला के गले में गुडली उभर कर मौदूम हुई थी। सर वो बनाना नहीं थे तो तुमने इसमें करेला डाल दिया, राइट? नो सर नो, मैंने तो, वो एकदम घबराई थी। उसे अच्छे से याद था उसने तो कुछ और यूज़ किया था। तो ये करेला, बोतल किसको दी थी शीला? वो कुछ सोचकर शीला से मुखातिब हुआ था जिस पर बेचारी के हवासों ने उसका साथ छोड़ा हुआ था। सर वो किचन काउंटर पे। नॉट अगेन, आई विल किल यू अलीहा सुलेमान, टॉवल फेंक वो लंबे डाग भरता इतने गुस्से से बाहर निकला था। शीला को खौफ आया था। उसके हाथ मशीन की स्पीड से चल रहे थे। सामान जल्दी जल्दी बैग में डाले वो कभी उधर जाती तो कभी इधर। इस भाग दौड़ में कंधे पर पड़े उसके बाल उसके साथ साथ लहरा रहे थे। बैग पहने उसने पाँव को जोकर्स की कैद में दिया था। फास्ट अलिया फास्ट, खुद को चीयर अप करती वो स्पीड में कमरे से निकली थी। अलिहा, मगर पीछे से आती शेरी पर उसने ज़ोर से आंखें मीची थी। नो नो अल्लाह प्लीज़, अलिहा बेटा कहाँ जा रही हो, रुको ब्रेकफास्ट तो करो। नो मम्मा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, बाय।
علیحا، شاذل کی آواز پر ان دونوں نے اوپر روم کی طرف دیکھا۔ علیحا، شیری بیگم نے سر پکڑا تھا۔ تم نے پھر کچھ کیا نا اس کے ساتھ؟ بعد میں بتاتی ہوں مما، ابھی بائے۔ انہیں بائے بولتی وہ ایسے وہاں سے بھاگی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس کا؟ سیڑھیوں سے اترتے شاذل کو غصے میں بھرا دیکھ وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ ویئر از علیحا مامی؟ کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ پلیز آنسر۔ اس کے لہجے کی سرد مہری محسوس کیے دروازے کے پاس کھڑی اس کی ماں نے سر جھکایا تھا۔ بیٹا وہ تو اکیڈمی گئی ہے۔ اکیڈمی؟ ہاں، اسے کہیں میری چیزوں سے دور رہے ورنہ اس کی موت پھر میرے ہاتھوں پکی ہے۔ انہیں وارن کرتا وہ لمبے ڈاک بھرتا اوپر بڑھا تھا، جبکہ انہوں نے ایک نظر سامنے کھڑی کبرا بیگم پر ڈالی تھی۔ کبرا، ٹھیک ہو جائے گا وہ، پریشان مت ہو تم۔ انہوں نے اپنی نند کو تسلی دی تھی، مگر وہ تو جیسے اب نا امید ہو گئی تھی۔ کب بھابھی؟ اتنے سال ہو گئے اب تو آس بھی چھوڑ دی ہے میں نے کہ اسے ہنستا مسکراتا دیکھوں گی۔ مایوس مت ہو، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، اس آفت کی وجہ سے ناشتہ تک نہیں کر پاتی میں۔ ایسے تو نہ بولیں، وہ تو گھر کی رونق ہے، وہ نہ ہو تو اس گھر میں الو بولنے لگے۔ ان کی بات پر شری بیگم بے اختیار ہنسی تھی۔ جس دن میری بیٹی تمہارے بیٹے کے ہاتھوں شہید ہو گئی نا، تب دیکھیں گے ہم بھی، ہنس کر کہتی وہ چیئر پر بیٹھی تھیں۔ اللہ نہ کرے بھابھی، انہوں نے ایک دم دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈرو نہیں، کیونکہ میری بچی کی جو کرتوت ہے نا، ان سے مجھے یہی لگ رہا ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کبرا بیگم کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالا تھا۔ بالوں کو ڈرائر کی مدد سے سکھائے اس نے انہیں پونی میں قید کیا تھا، اور اس کے گالوں کو چومتی لٹوں کو اس نے کلپ کی مدد سے سیٹ کیا۔ کتھئی رنگ آنکھوں میں سرما لگائے اس نے جلدی سے کلائی میں گھڑی باندھی تھی اور بیگ سنبھالے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے کی طرف پڑی تھی۔ السلام علیکم دی جان۔ لاؤنج میں بیٹھی نسیم خاتون سے پیار لیے وہ ہلکا سا مسکاتی ان کے برابر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو میری گڑیا شہزادی لگ رہی، شہزادہ ڈھونڈے پھر؟ ان کے یوں چھیڑنے پر وہ جھوئی موئی سی ہوئی تھی۔ دی جان نہیں کرے نا۔ آنکھوں کو جھکائے وہ ہلکا سا منمنائی تو وہ ہنس دی۔ بھیا کہاں ہیں؟ پہلے زبردستی ایڈمیشن کروایا، اب خود ہی لیٹ۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتی اس نے صوفے کی فرش سے ٹیک لگائی تھی۔ دل تو تھا کہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ جائے، مگر بھیا کی ناراضگی وہ کہاں افورڈ کر سکتی تھی۔ آتے ہیں آپ کے بھیا، تیار ہو رہے ہیں، آپ چلیں، ناشتہ تیار ہے۔ چھوٹی بوا کے بولنے پر وہ مسکرائی تھی۔ آپ جانتی ہیں بھیا کے بغیر کچھ نہیں کھانا، تو روز پوچھ کر آپ غلط کرتی ہیں نا بوا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ناک سکیڑ کر بولی تو وہ ہنسی تھی۔ بھائی ہمیں لگتا ہے کبھی تو سورج مغرب سے نکلے گا اور آپ ہمارے ساتھ کچھ کھائیں گی، وہ بھی اکیلے۔ اللہ جی، چھٹکی بوا اب کتنی تیز ہو گئی ہیں۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کے کہنے والی بات کا جواب دیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ تبھی اس کی آواز خنسا کو اپنے کب سے سنائی تھی۔ اس کا ویر، اس کا بھائی، گندمی رنگت پر گہری سیاہ آنکھیں جو اس نے اپنے بابا سے چرائی تھیں، کٹاؤ دار ہونٹوں پر موجود مونچھیں اور داڑھی، نرم مزاج رحم دل شفیق جو لوگوں کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے۔ بھیا، وہ بھاگ کر اس کے بازو میں سمائی تھی۔ جی بھیا کی جان۔ سلاوت عثمان نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ چھٹکی بوا نے آج پھر چیٹنگ کی، اس نے شکایت لگائی تھی۔ اچھا چلو ناشتہ کرتے، لیٹ ہو رہا ہے نا۔ اسے بازوؤں کے ہلکے میں لیے وہ ٹیبل لگایا تھا۔ آج کیا بنایا بوا نے؟ اس نے چھٹکی بوا کو دیکھا جو برسوں پہلے اس کی ماں کے ساتھ جہیز میں آئی تھیں، ان کی خاص ملازمہ، لیکن اب وہ ان کی بوا تھیں، چھٹکی بوا۔ سب تمہاری پسند کا ہے سلاوت شیر، اس چھوئی موئی کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے محبت سے اس کی ناک دبائی تو وہ مبہم سا ہنس دیے۔ بھیا، دیٹس ناٹ فیئر۔ اس نے منہ پھلایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر انگلی سے اس کے گال کا غبارہ پھوڑا تھا جس پر فضا میں جلد رنگ بچے تھے۔ وہ ہنستی تھی تو جیسے ہر سو خوشیاں بکھر جاتی تھیں۔ اسے خوش رہنا اچھا لگتا تھا۔ نسیم خاتون نے دل سے اس کی ہنسی کو یوں ہی قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ گاڑی ایک آرٹ اکیڈمی کے آگے رکی تھی۔ اس نے پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا جو اس کے یوں دیکھنے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھے سلاوت نے نرمی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ بچے، جب ہم کچھ نیا کرنے جاتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے،
دل میں، مگر وہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے تو۔ لیکن اگر دل میں یہ ڈر ہوئے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، تو یہ بات جان لو، آپ جو ہو، جیسے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ میں جانتا ہوں میری گڑیا بہت بریو ہے بھائی، وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بولی۔ تو سلاوت عثمان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں خنسا عثمان، آج بھائی اندر نہیں آئیں گے، آپ کو اس دنیا کو فیس کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کی ہے جو بہادر ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا آپ کی ہو جائے۔ اسے حوصلہ دیتے انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اپنے بھائی کی بات کا مان رکھنا اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی خنسا اپنا بہت سارا خیال رکھے گی، اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں گے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہنے کی میری گڑیا، چلو اب جاؤ، فرسٹ ڈے لیٹ ہونا ہے کیا؟ بالکل نہیں، وہ مسکراتی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اب اس کا رخ سامنے بنی اکیڈمی کی طرف تھا۔ اس نے ایک نظر مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ اندر نہیں جائے گی وہ یوں ہی کھڑے رہیں گے، اس لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اکیڈمی میں قدم رکھا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کا دل گھبرایا تھا۔ نئے نئے لوگ، انجان چہرے، وہ گھبرائی سی ایک سائیڈ ہوئی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ کسی سے پوچھ ہی لے؟ تبھی اپنے پیچھے اسے سایہ محسوس ہوا تھا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی اس کا بھائی ہے، اس کا سایہ، اس کے لیے چھاؤں دار درخت جو اسے کبھی تپتی دھوپ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اسے کلاس میں چھوڑ کر گیا تو وہ ہمت جمع کرتی کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے کلاس میں اتنے لوگوں کو دیکھ وہ ایک دم گھبرائی تھی، مگر اپنے بھائی سے کیا وعدہ وہ مر کر بھی نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے دھیمے قدموں کے ساتھ وہ چیئر پر آ کر بیٹھی تھی۔ ہیلو، برابر سے آتی اچانک آواز پر وہ پوری ہل گئی تھی۔ اللہ، دل پر ہاتھ رکھے اس نے برابر میں دیکھا تھا۔ ہاں جی، تو یہ رہی پہلی ایپی، رسپانس کا انتظار رہے گا۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔